अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ हैरत अंगेज़ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। परवेज़ इलाही साहब पता नहीं अब तो गिनती भी भूलती जा रही है, कुछ 10वीं एक मरतबा गिरफ़्तार हो गए हैं और इसी तरह अब किस तरह कैसे उनकी गिरफ़्तारी हुई है ये आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग की आपस में नूरा कुश्ती की चीनी स्कैंडल पर, ये दोनों के क्या मौक़िफ़ हैं और क्या सूरत हाल है अवाम के लिए चीनी की, इसके ऊपर भी बात होगी। फिर आपको बताएंगे कि जो हमारा अदालती निज़ाम है एक तरफ कैसे जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाले केसेस हैं उसमें किस तरह से काम कर रहा है, और जो जहां हम सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं, जहां आम लोग मुतासर हैं, वहाँ पर ये निज़ाम इंसाफ़ क्या कर रहा है। आपके सामने एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे और कुछ चीज़ें जो हैं आपको बताएंगे कि खान साहब जो हैं वो क्या उनके अहम केसेस जो हैं वो आज के रोज़ समाअत होने जा रहे हैं। कुछ दीगर ख़बरें इसी तरह से आपके सामने इस व्लॉग में रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा मैं परवेज़ इलाही साहब से बात शुरू करती हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रिहा करने का हुक्म दिया और उसके बाद रिहाई उनके अमल में भी आ गई। चंद घंटों बाद उनको रिहा करने के हवाले से वीडियो भी आ गई और इस्लामाबाद पुलिस ने एक ट्वीट भी किया कि जी परवेज़ इलाही साहब को रवाना कर दिया गया है, अदालत के हुक्म के बाद उनको रिहा कर दिया गया है। और फिर हमने एक वीडियो भी देखी कि वो एक गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। उसके बाद ठीक 8 मिनट बाद, ये यानी ये पाकिस्तान में ही ऐसा हो सकता है और किसी मुल्क में मुश्किल है किस किस्म के हमें लतीफ़े नज़र आएँ कि ठीक 8 मिनट बाद वही इस्लामाबाद पुलिस उसी अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करती है कि परवेज़ इलाही साहब को फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया। 8 मिनट के अंदर, 8 मिनट पहले वो कहते हैं कि उनके ऊपर कोई मज़ीद मुकदमा नहीं है और इसलिए हम उनको रिहा कर रहे हैं अदालत के हुक्म के ऊपर, और ठीक 8 मिनट बाद वही इस्लामाबाद पुलिस ये ट्वीट कर रही है कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एक और मुकदमे में फ़लाँ मुकदमे में फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है इस जुडिशल सिस्टम के साथ, इस पूरे निज़ाम इंसाफ के साथ। यानी आप ये देखिए कि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से पहली बात तो ये है कि अदालत ने ये कहा कि चूँकि उनका अगर कोई और हिडन केस नहीं है तो उनको मज़ीद कोई गिरफ़्तार ना किया जाए। तो किसी भी हिडन केस में भी उनकी गिरफ़्तारी रोकी हुई है अदालत ने। फिर उसके बाद जो MPO के तहत गिरफ़्तारी थी उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने इतना सख्त किस्म का ऑर्डर दिया हुआ था, तो उन जज साहब का ही तबादला कर दिया गया, उन्हें मुल्तान ही ट्रांसफ़र कर दिया गया कि भाई आप जो हैं वो IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रहे हैं। और IG इस्लामाबाद तो इस वक्त चहीते हैं, आपको मालूम है, वो तो शदीद जिसको कहते हैं कि फेवरेट हैं इस वक्त, क्योंकि जिस तरह वो इस वक्त आलाकार बने हुए हैं, मेरा ख्याल है सियासतदानों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो जाए तो जाहिर सी बात है फिर इसके ऊपर कार्रवाई तो जज साहब के खिलाफ होनी थी और वो हुई, और फिर उसके बाद उन्हें मुल्तान भेज दिया गया। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिलना ही था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब केस ही इस टाइप का है तो कोई अदालत भी कितना उसको रेजिस्ट कर सकती है। तो अल्टीमेटली ये होना ही था, और इसके ऊपर जो MPO के फ़ैसले हैं वो बड़े क्लियर फ़ैसले हैं जो मुख्तलिफ़ अदालतों से ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बाकी बचती। वैसे भी एक 70-75 साल शख्स बेचारा वो क्या लोगों को दहशत गर्दी पे उकसाएगा। कोई आप केस ही बनाएं तो कम से कम थोड़ी समझदारी से केस बना लें। क्या वो बेचारा आदमी जिसने ज़िंदगी में कभी हमने नहीं देखा कि वो कभी मज़ामत की हो, कभी उसने किसी किस्म की मतलब आप उनकी शुरू की सियासी उससे करियर से जितना मर्ज़ी इख्तलाफ करें, भले अब वाले भी उनके रोल से इख्तलाफ करें, लेकिन एक बात होता है कि कभी पुरतशद्दुद किस्म की सियासत या कभी एग्रेसिव सियासत या मज़ामत की सियासत ये तो बेचारों ने कभी की नहीं है, और आप उनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के पर्चे काट दें या इस किस्म के उकसाने के, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत के खिलाफ करने के इस तरह के पर्चे काट दें, तो ये एक बिल्कुल ही मज़ाक़खेज़ बात लगती है। और फिर वो एक बुज़ुर्ग आदमी है, बीमार आदमी है, उसके साथ जो है आप तुले बैठे हैं अपनी बात मनवाने के लिए। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी होनी ही थी, सबको मालूम था, क्योंकि ऑब्वियस था कि अभी तो ज़ाहिर है उनको मज़ीद जेल में रखना है। किसी की इस तरह जान खुलासी नहीं हो रही है, PTI रहनुमाओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, और ना सिर्फ ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे बल्कि वो डिटर्मिन्ड भी हैं। ये भी नहीं कि चलो थोड़ा सा कहीं लो प्रोफाइल हो जाए, तो वो लोग तो सारे जो हैं फिर पसंद नहीं आ रहे।
تو اب اس سلسلے میں جو مقدمہ بنایا گیا ہے وہ بھی اتنا ہی فنی ہے کہ آپ لوگوں کو یقیناً ہنسی آئے گی سن کے کہ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان صاحب کی پیشی تھی توشہ خانہ کیس کی، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کافی بڑا کراؤڈ بھی ان کے ساتھ آیا اور وہاں پہ اس طرح سے کچھ معاملہ تھا کہ جی کچھ مٹ بھیڑ ہو گئی پولیس کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اوپر انہوں نے ایک مقدمہ کاٹا تھا جس کے اوپر کچھ نامعلوم افراد کے خلاف بھی تھا، کچھ لوگ تو اس میں تھے نامزد، کچھ پی ٹی آئی کے ہی رہنما نامزد تھے، اور وہ سب مزے کی بات یہ ہے کہ جو نامزد رہنما تھے وہ سب اس وقت ضمانت پر ہیں، اور کچھ نامعلوم افراد بھی تھے اس مقدمے میں نامزد۔ تو اب چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر کوئی اور مقدمہ نہیں ملا یا کوئی جلدی میں اور سمجھ نہیں لگا کہ کون سا مقدمہ نیا کاٹا جائے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس مقدمے میں جو نامعلوم افراد والا ایلیمنٹ تھا اس کو کھاتے میں ڈال دیا پرویز الہی صاحب کہ وہ جو نامعلوم افراد میں تھے، اب پتہ چلا ہے کہ اس میں پرویز الہی صاحب بھی شامل تھے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، یعنی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب اس وقت اس روز عدالت میں آئے تھے تو پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ نہیں آئے تھے، وہ کہیں اس کراؤڈ میں شامل نہیں تھے، اور اب کچھ ان کو سمجھ نہیں آئی تو بالکل بے تکا اور لا یعنی قسم کا یہ مقدمہ نکالا گیا ہے، اور اس میں نامعلوم افراد کے تحت جو ہے ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اب اس مقدمے میں، اور پھر اگین وہی ہم نے حرکت دیکھی کہ گاڑی میں سے انہیں کھینچ کھانچ کے نکال لیا گیا کہ جناب آپ کی اس مقدمے میں اب گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے شرمناک بات نہیں ہو سکتی، اور اس سے زیادہ اب اس کے اوپر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، مذمت بھی نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ مزید اب کیا مذمت کریں۔ میرا خیال ہے ایک ہی دفعہ آپ یہ بات کر دیں، عدالتیں تالے لگا دیں اور یہ کہہ دیں کہ بھئی ہماری پھر ضرورت کیا ہے، اگر آپ نے ہمارے فیصلوں کو اہمیت نہیں دینی، اس کے اوپر عمل نہیں ہونا، تو پھر عدالتوں کو تالے لگا دیں، بات ہی ختم ہو جائے۔ اب یہ بھی اعتزاز احسن صاحب ہوں، لطیف کوسہ صاحب ہوں، پاکستان بار کونسل نے بھی ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اگین یہ اس قدر پریشر جو ہے عدلیہ کی طرف اور پورے جوڈیشری کی طرف سے اور ایک سسٹم کی طرف سے وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے کہ جہاں پر عدالت جو ہے وہ اپنے وقار کے لیے کھڑی ہو سکے۔ یہ ہے سب سے بڑا اس وقت جو مین فالٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بڑا چیلنج آنے والے چیف جسٹس کے لیے، جانے والے کے تو اب چند دن باقی ہیں اور اس میں وہ جو 2-3 انہوں نے تیر چلانے ہیں وہ چلا لیں گے، لیکن یہ زیادہ بڑا چیلنج آنے والے چیف جسٹس کے لیے کہ عدلیہ کی ساکھ کو بحال کیسے کرنا ہے، اس کے وقار کو بحال کیسے کرنا ہے۔ کیا انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایک کٹ پتلی قسم کا چیف جسٹس ثابت کرنا ہے، یا وہ پھر آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ آئین اور قانون کے ساتھ اس دور میں کھڑے ہونا تو بہت مشکل ہے عدالتوں کے لیے، تو وہ کون سا اپنے لیے رول چوز کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آگے کھڑا ہوا۔ ان کو تو اپنے لیے بھی ابھی بہت کچھ ایک جو لیبلنگ ان کے ساتھ کی جا رہی ہے، مختلف سیاسی جماعتیں اپنے مفاد کی خاطر جس طرح ان کو کنٹروورشل کر رہی ہیں، اور جس طرح انہوں نے بھی کچھ معاملات چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے کیے ہیں، تو وہ تو ابھی اپنے ہی رول کے اوپر بڑے پریشان ہیں، میرے خیال سے وہی کلیئرٹی کی ضرورت ہے، اور اوپر سے پھر جو اوور آل ایک نظام انصاف کا سسٹم ہے یہ جس طریقے سے جس نہج پر ہے اس وقت، اس کو آخری سانسیں جو لے رہا ہے اس کو کیسے یہ بچائیں گے، وینٹیلیٹر پر لگے ہوئے اس سسٹم کو، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے، جہاں پر ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز پر، معمولی کیسز پر، بے بنیاد کیسز پر نہ صرف یہ کہ ریلیف بنتا ہوا ہو، اس کو نہیں بندے کو ریلیف دیا جا رہا، تو دوسری طرف ہم ایسے بھی ملزمان دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ آپ نے واقعہ دیکھا ہے جو جعلی پیر والا واقعہ ہے، جہاں پر ایک معصوم بچی کا اس نے ریپ کیا، اس کو قتل کیا، اور وہ پیر جو ہے اس کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ پیر بھی کہنا اس کی توہین ہے، اور پھر یعنی پیر لفظ کی بھی توہین ہے۔ اور دوسرا یہ جو ملازمہ رضوانہ تشدد کیس تھا، وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جس بہیمانہ طریقے سے اس پہ تشدد ہوا، آلموسٹ اس بچی کو انہوں نے مار دیا تھا، اور وہاں پر کوئی ان کا جو ایک سٹینڈ ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا عدالت میں، اور اس کے باوجود بھی وہ جج صاحب کی بیگم صاحبہ جو سمیہ صاحبہ ہیں ان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ یعنی اتنے سنگین کیسز میں جہاں بندہ ہی مرنے کے اوپر ہے یا مار دیا گیا ہے، وہاں پر ضمانتیں مل رہی ہیں، اور جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نامعلوم افراد کے تحت آپ نے، جس کو کامن سینس بھی نہیں مان سکتی کہ ایک بندہ وہاں پر تھا ہی نہیں جس دن یہ واقعہ ہوا ہے، اور آپ اس کے اوپر یہ کیس ڈال رہے ہیں، اور وہاں پر آپ اس 70 سالہ بندے کو پکڑ کے بٹھا لیں، تو پھر یہ جو عدالت کا ایک مذاق ہے، قانون کا ایک مذاق ہے، یہ کہاں آپ کو لے کے جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔
اسی طرح سے عمران خان صاحب کے کیسز کی میں بات کر لوں، مطلب بندہ ریاست کی کسٹڈی میں ہے، وہ جیل کے اندر موجود ہے، آپ جب چاہیں اس کو حکم کر کے بلوا لیں، لیکن انسداد دہشت گردی کی عدالت ہو یا سیشن کورٹ ہو، وہ عمران خان کی ضمانتیں منسوخ کر رہے ہیں کس بنیاد کے اوپر کہ جی بندہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہا. بھئی کیسے پیش ہو، وہ آپ کے پاس ہے، کروا لیں پیش آپ اپنے، وہ گھر میں تو نہیں بیٹھا ہوا کہ وہ آ نہیں رہا تو لہٰذا آپ ضمانت خارج کر رہے ہیں. تو سیشن کورٹ سے 6 اور انسداد دہشت گردی عدالت سے 3 ضمانتیں، کل ملا کے 9 ضمانتیں خارج کر دی گئی تھیں عمران خان کی. اور اب اس معاملے پر صبح کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، جس میں یہی پلی لی ہے وکلا نے کہ بھائی بندہ تو آپ کے پاس ہے تو پروڈیوس کر لیں، ہم کہاں سے پروڈیوس کریں، وہ تو جیل میں ہیں، تو آپ اس کی بنیاد کے اوپر جو ضمانتیں ہیں وہ خارج نہ کریں. ضمانتوں میں توسیع ہونی چاہیے. اور ہائی کورٹ میں اب یہ کیس ہے جو کہ صبح اس کی سماعت ہوگی. تو مجھے اگین کوئی امید نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ ریلیف ملے گا عمران خان صاحب کو، کیونکہ ان ضمانتوں کے خارج ہونے کا ایک مقصد ہے. یہ بلا وجہ نہیں ضمانتیں خارج ہوئیں. ضمانتیں خارج ہونے کا مقصد وہی ہے کہ جو توشہ خانہ سزا معطل ہونے کے بعد سائفر کیس میں پکڑے جانے والا معاملہ تھا کہ یعنی ایک کیس سے چھوٹیں گے تو دوسرے کیس میں، تو اسی طرح اب چونکہ توشہ خانہ کے بعد سائفر کا بھی کہیں نہ کہیں تو جا کر آخر ضمانت دینی پڑے گی عمران خان کو، تو پھر اس کو کیسے جیل میں رکھنا ہے، تو اس کے لیے پھر کئی اور مقدمے جو ہیں ان میں ضمانتیں خارج کرنا ضروری ہیں تاکہ کسی اور مقدمے میں گرفتاری ڈالی جا سکے. یہ بنیادی جو مقصد ہے وہ نظر آتا ہے. تو اس لیے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ ان ضمانتوں میں عمران خان صاحب کی کوئی توسیع ہوگی یا پھر انہیں کوئی ریلیف ملے گا ہائی کورٹ سے. اور اگر کوئی ملا بھی تو بہت وقتی طور پر ایسا ریلیف ہی ہوگا کہ جو چند دن کا ہو، کہ جب تک سائفر کیس میں ان کو ضمانت کی کوئی کارروائی ہوگی اس وقت تک جو ہے ان کے اندر کسی اور مقدمے میں ضمانت خارج کر دی جائے گی تاکہ کسی اور مقدمے میں ان کو پکڑ لیا جائے، کیونکہ فی الحال یہ تو نہیں ہونے لگا کہ عمران خان صاحب کو یہ ضمانت پر رہا کر دیں. تو یہ جو کہانی ہے یہ عدالتوں کی، یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہے. اور ان چیف جسٹس صاحب سے تو میں یہ امید نہیں کر سکتی اب کہ وہ کھڑے ہوں گے ان فیصلوں کے اوپر، لیکن آنے والے چیف جسٹس کے اوپر البتہ وہ یہ ایک بڑا بوجھ ڈال کے جا رہے ہیں. جس حالات میں ان کو عدلیہ کی چابی دی جا رہی ہے، یہ بالکل نامساعد حالات ہیں ان کے لیے. باقی آگے میں ایک دو چیزیں اور آپ کو جلدی سے بتا دوں. چینی آج کل آپ کو کیسے مل رہی ہے، ذرا ایک کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ مختلف جگہوں پر تو یہ 200 روپے مل رہی ہے، کچھ جگہوں پر 220 230 کی آواز ہے، اور کچھ جگہوں پر یہ شاید 190 یا 195 کے قریب بھی مل رہی ہے. لیکن صورتحال جو بھی ہے، میں یاد کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے دور میں جب چینی 100 سے اوپر گئی تھی اور اس کے اوپر پھر کتنا شور مچا تھا، اور دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اگر اس وقت کوئی تھا تو یہ تھا کہ چینی 100 سے اوپر کیوں چلی گئی، چینی کے پرائز کیوں بڑھ گئے. حتیٰ کہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کچھ ایکشن بھی لیا تھا، کچھ چیزیں کی بھی تھیں، خیر وہ بھی کوئی منطقی انجام تک اس طرح سزا نہیں دلوا سکے تھے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ انہوں نے اس کے اوپر کوشش کی تھی ہاتھ ڈالنے کی. لیکن اس وقت کے جو اینکرز تھے وہ پھیپھڑے اور گلے پھاڑ کے یہ بتا رہے تھے کہ دنیا میں اس وقت اگر کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ یہ کہ چینی مہنگی ہو گئی. اور آج جب وہ چینی 200 سے بھی اوپر چلی گئی ہے تو ہمیں اس طرح کی کوئی کوریج نظر نہیں آتی کہ جہاں پر بتایا جائے کہ اب عوام کیا سوچ رہے ہیں 200 روپے کلو چینی خرید کر. یعنی آپ ان کا جو ایک تھوڑی بہت مٹھاس تھی ان کی زندگی میں وہ بھی آپ ان سے خرید لیں، ان سے چھین لیں، وہ والا حساب جو ہے وہ کر دیا ہے. اور اب اس اسکینڈل کے اوپر سیاست بھی خوب ہو رہی ہے. بیسکلی چینی کیوں مہنگی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کی شارٹیج ہو گئی ہے. شارٹیج کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ چینی تو وافر مقدار میں تھی، تو اس کی شارٹیج اس لیے ہوئی کیونکہ یہ چینی باہر کے ملکوں کو بیچ دی گئی. باہر کیوں بیچی گئی؟ کیونکہ ڈالر چاہیے تھے. اسحاق ڈار صاحب نے چینی بیچ کر وہ ڈالر حاصل کیے بقول PMLN اور ان کے کچھ رہنما. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ رہنما یہ کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ PMLN کا تو اس سے تعلق ہی نہیں تھا، یہ وزارت جو تھی وہ سید نوید قمر صاحب کے پاس تھی، تو انہوں نے یہ بیسکلی اجازت دی تھی کہ ہمارے پاس ایکسیسو چینی ہے، ضرورت سے زیادہ چینی ہے، لہٰذا ہم ایکسٹرا جو چینی ہے اس کو باہر بیچ دیتے ہیں اور اس سے زر مبادلہ حاصل کرتے ہیں. اور جب وہ چینی بیچ دی گئی تو بعد میں پھر یہاں پر اب شارٹیج نظر آ رہی ہے چینی کی. تو یہ بیسکلی جو فیصلہ تھا یہ ہے پیپلز پارٹی کا فیصلہ، نوید قمر صاحب نے یہ کیا ہے. اور ادھر PML جو پیپلز پارٹی والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسحاق ڈار صاحب کا کارنامہ ہے، انہیں ڈالر چاہیے تھے تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی گھر سے چیز بیچ دو تاکہ ڈالر آ جائیں اس کے بس. تو اب یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں. نورا کشتی شروع ہو چکی ہے
یہ وہی لڑائی ہے ان کی جو پہلے سے بھی بہت دفعہ ہو چکی ہے اور جاری رہتی ہے، اور یہ جب ضرورت کے وقت ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں، بھائی بنتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، اور جب ان کو لگتا ہے کہ مفاد اس بات پر ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بولا جائے تو پھر یہ خلاف بولنے لگتے ہیں. تو ان لوگوں کا تو کوئی ایک دین ایمان ہے نہیں ہے. لیکن اب یہ ساری نورا کشتی عوام کو سمجھ بھی آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے عوام جو ہے نا بھر بھی گئے ہیں، جس کو لمٹ ہو جاتی ہے آپ کی، وہ والی سچویشن ہے. کوئی ان باتوں پر یا ان توجیحات پر یقین کرنے کو تیار نہیں. عوام کو صرف ایک بات پتہ ہے کہ ان کو چینی اتنے روپے بھاؤ مل رہی ہے، اور عمران خان کے دور میں چینی اتنے روپے تھی اور اب اتنے روپے مل رہی، انہیں بس یہ پتہ ہے. اب وہ کس کا قصور ہے کس کا قصور نہیں ہے، پیپلز پارٹی یا PMLN، یہ اب آپ کو بھگتنا پڑے گا ووٹ کی صورت میں. لیکن کافی چیزیں جو ہیں اب وہ کلیئر ہو چکی ہیں. الزام تراشی اب کوئی فائدہ نہیں دینے والی. اور آخر میں بتا دوں کہ الزام تراشی تو بہت کی ہے PTI کے چھوڑ جانے والے رہنماؤں نے بھی، لیکن اب وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ الزام تراشی کی وجہ کیا تھی. آرمی چیف نے جو یہ تاجروں سے ملاقاتیں کی ہیں اس میں انہوں نے کچھ PTI کے لوگوں کا ذکر بھی کیا کہ جی اسد کیسر ہوں یا عمران اسماعیل ہوں، مبینہ طور پر، کیونکہ ظاہر ہے ہم تو اس میٹنگ میں نہیں تھے، لیکن جو رپورٹ ہوئی ہیں بعد میں آ کے چیزیں، اس کے مطابق عمران اسماعیل، پرویز خٹک صاحب، اسد کیسر صاحب، محمود خان صاحب، ان لوگوں کے ذکر کیے کہ بھئی دیکھیں کل یہ لوگ کیا تھے اور آج کیا ہیں، کرپشن کر کے یہ لوگ کیا سے کیا بن گئے، موٹر سائیکلوں پہ گھومتے تھے اور آج ان کی اربوں کی جائیدادیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کے اوپر پکا ثبوتوں کے ساتھ ہاتھ ڈالیں گے، پھر یہ بچ نہیں پائیں گے، کرپشن کو نہیں چھوڑیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ آرمی چیف کا عزم تھا. لیکن میں سوچ یہی رہی تھی کہ ان لوگوں کا حال اب شاید کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے کہ یہ نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو انہیں بیسکلی عمران خان کو چھوڑنا بھی پڑا. شاید انہی کیسز کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا ہو کہ اگر ہم نے عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑا تو پھر یہی کیسز میں ہمیں اندر ڈال دیا جائے گا، اور یا پھر کسی اور یعنی اپنی خواہش کے مطابق بھی شاید کسی نے چھوڑا ہو. لیکن دونوں صورتوں میں باتیں تو آپ کو پھر بھی بھگتنی پڑ رہی ہیں. اب عوام بھی آپ سے ناراض ہے، اور ادھر جن کے کہنے پر اگر آپ نے اس طرح کیا یا جن کے دباؤ میں آپ نے کیا وہ بھی کوئی آپ کے ساتھ نرمی برتتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو پھر آپ نے کیا کمایا یہ اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ کا پھر فیوچر کیا ہے. پرویز خٹک صاحب جو کل تک باتیں کر رہے تھے کہ صفایا کر دیں گے عمران خان کا KP سے، تو وہ اب ذرا بتائیں کہ وہ اپنا صفایا ہونے سے کیسے بچائیں گے. یہاں تو یہ صورتحال ہے. اور کیا اسے کہتے ہیں، دوسری یہ بات جو کرپشن کی بات ہو رہی ہے، تو پھر اس طرح سوال تو لوگ بہت اٹھا رہے ہیں کہ کیا صرف سیاستدان ہی کرپٹ ہیں، کیا ہمارے اور جو ادارے ہیں محکمے ہیں کیا ان میں کرپٹ لوگ نہیں ہیں، کیا ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے ہمارے جو آفیسرز ہیں ان کی باہر اتنی اربوں کی جائیدادیں ہیں. تو جب آرمی چیف صاحب سیاستدانوں کے اثاثوں کی اور کرپشن کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے ادارے میں بھی جنہوں لوگوں نے اتنے ایکسٹراڈنری محل تعمیر کر لی ہیں، پورے جزیرے خریدے ہیں، ان کی بھی ذرا بات کریں. ججوں کی بھی بات ہونی چاہیے، صحافیوں کی بھی بات ہونی چاہیے. تو پھر ہر اس محکمے اور شعبے کی بات ہونی چاہیے. پھر اس میں صرف سیاستدان ہی کے اثاثے کیوں سب کو نظر آ رہے ہیں؟ تو یہ پھر بڑی کمپلیکس سچویشن ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال آپ سے اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، پھر فردر ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.